वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन के आज के मेहमान हमारे अब्दुल अजीज आबिद साहब, जो कि प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज आबिद साहब। जी तारिक साहब, बहुत मेहरबानी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? किस तरह का काम जा रहा है सर फलाही जो आप कर रहे हैं, और क्या इस वक्त किस फेज़ में पहुंच चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारिक साहब, तकरीबन 1 माह बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 1 माह हो गया हमें ट्रांसमिशन हाँ जी, करते 1 हुए। माह से ज़्यादा अरसा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। बस कोरोना भी वैसा ही है, लेकिन रमज़ान आ गया है। रमज़ान अल्लाह ताला मुबारक, इससे आमीन। निजात दे दे बस। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सादत है टीवी टुडे के लिए भी, और इसके साथ साथ अल खिदमत के रज़ाकारों के लिए। बिल्कुल ऐसे सच्ची बात है। तो इस मौके पे तो मैं आपके तमाम अमले को भी, आपकी इंतज़ामिया को भी ममनून और मशकूर हूँ। और जहाँ पे टीवी टुडे जो है अल खिदमत के साथ है, एक साथ है, तो सच्ची बात है वहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया है इस हमारी ट्रांसमिशन। हाँ, इस काविश को बिल्कुल अप्रिशिएट किया। गवर्नर पंजाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने किया। सानिया निश्तर साहिबा, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। तो बाकायदा अल खिदमत फाउंडेशन का भी नाम लिया उन्होंने कि बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस वक्त कितना राशन आप लोग मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ की बुनियाद खैर पे हो, भलाई पे हो, बिल्कुल ऐसे तो उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाया, नीयतें देखता है, फरमाते इन्नमल हैं, अमालु बिन्नियात। वो भी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं हफीज़ भाई कि कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतन, कि कलमा तय्यबा की मिसाल ऐसी है जो फलदार दरख्त हो। वो फलता है, उसकी टहनियाँ जो हैं वो आसमान को छूती हैं, और उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के तह तक होती हैं। बेशक। और कलमा खबीस है, वो ऐसे है जैसे ये बरसाती जो हैं पौधे होते हैं, चंद दिन के लिए आए, नज़र आए, बड़ी धूमधाम से आपको नज़र आए, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो हमेशा कलमा तय्यबा बाकी रहने वाला है। तो आपने जो बात अभी मैं सवाल आपकी जानिब उससे नहीं बात हूँ। अमजद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। अमजद रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। आप यकीनन खैरियत से होंगे। सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त फनकारों के लिए तो तंजीमें कुछ हैं शोबिस फ्रंट के नाम से, और दीगर जो काम कर रही हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल में फिल्म इंडस्ट्री को, शोबिस को काफ़ी नुकसान है, तो प्रोड्यूसर्स के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से मुसलसल इसमें कोशिश कर रहा हूँ, और हमारी मीटिंग्स भी काफ़ी हुई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से, मिनिस्टर से, पर्सनल असिस्टेंट मिनिस्टर जो है हमारी फिरदौस अमान साहबा, और उनकी टीम से। इस वक्त हालात हैं कि जैसे दुनिया के दूसरे कारोबार में हमारा भी फिल्म प्रोडक्शन इसलिए बहुत इफेक्ट कर गई कि तमाम प्रोडक्शन रुक गई है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन अगर बन भी जाए तो सिनेमाज में कब खुलेंगे इसके बारे में कोई गैस वर्क नहीं है। बिल्कुल सही। तीसरा, उससे भी मुश्किल काम यह है कि अगर सिनेमा खुल भी गए, जैसे चाइना में खुलेंगे, तो लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा साल वाइप आउट हो जाएगा। लोग की दौड़ लगाते थे, फिर बड़ी ईद की दौड़ लगाते तो थे। कोशिशें अब तो ये- बारहवर साबित हुई हैं अमजद रशीद साहब? हाँ, पर जी वो अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ हमारे मुतालबा तो मान लिए थे, लेकिन अभी तक उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। और मैं आज भी मिनिस्टर साहबा से बात की थी, मैंने कहा कि मिनिस्टर साहबा ये आप प्रोड्यूसर को इंसेंटिव दें, और इनको जैसे बाकी इंडस्ट्रीज ठीक। को बरात अनाउंस हो रही है तो इंशाल्लाह हम भी बिल्कुल। देंगे वो, तो वो ठीक। इसको इंशाल्लाह कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद रशीद साहब इस हवाले से बहुत गुफ्तगू करने शुक्रिया। के लिए। जी अजीज आबिद साहब। तो तारिक भाई, आपने सवाल किया था कि अल खिदमत फाउंडेशन ने जब ये आजमाइश जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ, आज से 1 माह से ज़ायद दिन गुजर गए, तो 3 नुकाती एजेंडा अल खिदमत ने अपने सामने जो है और आवाम के लिए जो है वो पेश किया। जी। शऊर व आगाही, तिब्बी सरगर्मियाँ इसमें, और अमदाद बहमी, खैर खाही। जी। तो ज़ाहिर है ये सारा ही सिलसिला ये तो आगाज़ में था कि ये बुनियादी तौर पे ये कोरोना है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो डॉक्टर्स हजरात से माहिरीन ने जो बताया, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की, और पता चला डायग्नोस किया इसे, और इसकी शिद्दत, सिम्टम्स इसके कभी उस सिम्टम्स वक्त के तक बारे तो में वाज़ेह नहीं था कि जब आप ये लोगों जी ने खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले में खराश, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये लोगों को, और उसमें लेकिन उसके साथ साथ फिर इंतहाई अहम जो सिलसिला था वो तिब्बी सरगर्मियों का सिलसिला जो, और इसके लिए बुनियादी तौर पे जो बुनियादी मास्क का जो है था, मास्क और उसके साथ सैनिटाइज़र जो है, आपने देखा कि उस वक्त जो है हमारा ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ऐसे होता है
لیکن پاکستان میں تو خاص کر ابھی رمضان شروع ہوا تو کل امرود جو ہے وہ 200 روپے کلو. بالکل صحیح. میں طاہر اقبال چودھری صاحب ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, بہاڑی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم طاہر اقبال چودھری صاحب. وعلیکم السلام جی. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بہاڑی میں بھی کیسز تو سامنے آئے ہیں, لیکن دوسری جانب ڈی سی وقاص رشید کی جانب سے کچھ اقدامات ہیں, کچھ آپ لوگوں نے مل کے وہاں پہ کیا کیا اس وقت کے کیسز بھی کم ہو جائیں, اور دوسرا کوارنٹین کی فیسلٹی بھی جو ہے وہ ان کو دی جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہاڑی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جس نے بڑے بہترین انتظامات کیے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا جو پھیلاؤ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, صوبائی حکومت کی طرف سے, لوگ جو ہے اس کے اوپر پورا دھیان نہیں دے رہے. یہ تو ایک پاکستان کا المیہ ہمارے لوگوں کا, لوگ اسے بڑا ایزی لے رہے ہیں, لیکن بہرحال انتظامیہ نے انہوں نے بڑے زبردست انتظامات. سر طاہر صاحب آپ کی بات تو درست ہے کہ ایک جانب تو عوام ایزی لے رہے ہیں, دوسری جانب حکومت ایزی لے رہی ہے. خیال ہے حکومت اتنی آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کو سافٹ کیا نا سر, آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جتنا یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کریں گے تو پھر اس سے بھی زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا طاہر اقبال چودھری صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. جی سر. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ طبی سرگرمیاں, اس کے بعد امداد باہمی اور خیر خواہی کا سلسلہ, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے رضاکاروں کو. بالکل بالکل صحیح. اس خوف اور اس مشکل جو ماحول ہے اس کے اندر گھر سے نکلنا مشکل ہو, یہاں پہ باہر کا ماحول آپ کو اور ٹی وی چینل جو ہیں, اخبارات جو ہیں, یہ آپ کو انسٹرکشن دے رہے ہوں کہ خبردار باہر نہ نکلنا, آپ نے کنٹین ہو جانا. تو وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے رضاکار 22,000 سے زائد کی تعداد میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں نکلے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں پہ اپنے ڈونرز کو بھی جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن پہ اعتماد کیا. اور طارق صاحب اس وقت تک الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2,22,000 جو ہیں وہ راشن بیگ جو ہے وہ تقسیم کر چکی ہے, اور اس میں پکا پکایا کھانا جو ہے 4,71,000 اس میں پکا پکایا کھانا ہے. 7,76,560 جو ہیں یہ فیس ماسک جو ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں. 3,83,576 جو ہے وہ سینیٹائزر جو ہیں تقسیم کر چکے ہیں. یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. مجھے جوائن کیا ہے معروف دینی اسکالر ہیں, امام ہیں بادشاہی مسجد کے, جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب. خبیر آزاد صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. یقیناً امت مسلمہ کے لیے, خصوصاً پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے یہ وبا ایک وارننگ ہے. ہم تو اسے وارننگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان بھی ہے اور وبا کی صورتحال ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو کس طریقے سے گزارا کرنا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج ہمیں جو حکومت پاکستان اور وزارت صحت پاکستان احتیاطی اور حفاظتی جو تدابیر بتا رہی ہے اس پر من عام عمل کرنا چاہیے. اور یقیناً اسلام نے انسانی زندگی کو بڑی عزت اور عظمت عطا کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآن حکیم فرقان حمید میں کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی برکتیں لے کر آیا ہے, بڑی رحمتیں لے کر آیا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ رمضان کی برکت سے, قرآن کی برکت سے اور انشاءاللہ العزیز روزوں کی برکت سے اس وائرس سے اور اس وبا سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا. مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جستجو کریں, اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. انسانوں جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں. تو
तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूँ, बस बंदा मांगने वाला बन जाए, बंदा अल्लाह से जुस्तजू करने वाला अल्लाह बन से जाए। जुस्तजू करनी है और मैं अल्लाह से समझता मांगना हूँ है। कि इस वक्त जरूरत है कि इससे डरने की बजाय हम अल्लाह से डरें, और अल्लाह ही, क्योंकि आज दुनिया बेबस हो चुकी है, दुनिया के ममालिक बेबस हो चुके हैं, बड़ी बड़ी सुपर ताकतें जो बहुत बहुत बड़ी बातें करती थी आज वो बेबस हो चुकी हैं। इससे अल्लाह ही हमें निजात अता कर सकता ठीक है जी, ठीक है, और बहुत हमें शुक्रिया चाहिए कि आपका हम अल्लाह मौलाना की अब्दुल तरफ कबीर आजाद तवज्जो साहब करें इस हवाले से गुफ्तगू और करने अल्लाह के से लिए। मांगें ये बहुत रमजान शुक्रिया बरकत और रहमत आपका। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर हलीम आदिल शेख साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब सुन पा रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल साहब, बेखैर राब्ता मुनक़ता हुआ। अच्छा सर, तो मैं दर्ज करता कि हमारे जो है 18,489 हमने स्प्रे किया है मुख्तलिफ मकामात पे, और इसमें आपने भी देखा होगा, इसमें मसाजिद हैं, इसमें मंदिर हैं, इसमें गुरुद्वारे हैं, इसमें चर्च हैं, इसमें मीडिया हाउसेज हैं, और इसमें दीगर अहम जगह हैं। और अब जो हैं पहले मरहले में हमने ये बड़ी बड़ी ऐसे मकामात को एड्रेस किया। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ फिर से लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल साहब। हलीम आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम हलीम साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ जी, जी जी हलीम साहब फरमाइएगा कि ज़ाहिर इक़दाम तो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी सेम पेज पे है, ऑपोजिशन कुछ अलग सर नजर आ रही है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त तमाम इख्तलाफात को भुलाकर हमें कोरोना के खिलाफ खड़ा होना होगा? ये इख्तलाफ तो कोई है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि पूरी कौम, चूंकि इस किस्म के मामला जो है वो उनके मुकाबले हुकूमतें नहीं, कौमें क्या करती हैं, तो हमें बहैसियत कौम इकट्ठा होना पड़ेगा। तो लाजिम बात है कि डिलीवर गवर्नमेंट ने करना है, मतलब है कि अमली इकदाम गवर्नमेंट ने करने हैं, लेकिन हुकूमत इसमें अपोजिशन को भी साथ होना पड़ेगा और एक मॉरल सपोर्ट देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि वैसे, लेकिन दूसरी जानिब ये है कि जब भी एनसीओसी और दीगर जो इजलास इस्लामाबाद में होते हैं, जहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है, वहाँ चारों वज़राए आला समेत गिलगित बल्तिस्तान और कमिश्नर कश्मीर के वज़ीर आज़म भी साथ होते हैं। तो हुकूमत ने तो तमाम उन हुकूमतों को भी जिनका हमसे पीटीआई से अगर ताल्लुक नहीं है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ हर तरीके से। मैं समझता हूँ कि इसमें अपोजिशन को चाहिए इस वक्त के अंदर मस्बत किरदार अदा करें और उसके अंदर रिलीफ की एक्टिविटी जो कोरोना से जंग है उसके अंदर हमारा साथ हो। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे दावत नहीं दी गई, ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको एक पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया, उसमें भी वज़ीर आज़म तकरीर करके उठ गए, तो ये कोई संजीदा रवैया नहीं है हुकूमत का सर? ये बताइए, नॉर्मल हम जिस माशरे में रहते हैं, शादी की तो दावत दी जाती है, लेकिन अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसमें वैसे लोग नहीं, वो तो अमूमी रवैया ना सर, हुकूमत का काम। सुन ले, मैं पूरा जवाब सुन। जी 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 बिल्कुल दावत दी गई थी। उस रोज क्या हुआ था कि आखिरी वक्त में आके नखरे करते रहे थे, हम आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो 1 घंटे पहले इन्होंने कहा था ठीक है जी हम लोग आ रहे हैं, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, इस वक्त कोरोना की जंग चल रही है, अपने स्केड्यूल तय कर चुके थे, उसको उन्होंने आना का मसला बना लिया। अगर एक तो पहले अपना टाइमिंग कंफर्म कर देते तो कुछ भी ना होता, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बैठते। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि एक मीटिंग मसला बनाया और गलत किया। एक मीटिंग सर कोरोना के हवाले से चल रही है, ऑपोजिशन पार्टीज हैं वहां पर मौजूद हैं, उनके रहनुमा वहां पे मौजूद हैं, तो उससे इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? क्योंकि वो भी कोरोना के खात्मे के हवाले से थी ना सर। ऑपोजिशन का ये शिकवा है कि उनको पेज पे नहीं लाया जा रहा। मेरा ख्याल है कि अब मीटिंग की कोरोना के हवाले से, जी जी, तो प्राइम मिनिस्टर ने वो या पहले करते बात करके चले गए थे, स्पीकर साहब मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, मतलब इन्होंने कोई वहां को सियासी को हर पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अरे अपना इनपुट दे देते, अगली मीटिंग जाते, छोड़ के चले गए, अपने घर में लैपटॉप के सामने बैठे हुए तो वहां से उठ के चले गए। मतलब एक तरीका होता है हर चीज का, इन लोगों ने तो हर चीज पे अजीब कर दिया है। आप समझते हैं कि हुकूमत इकदाम ठीक कर रही है और सिंध हुकूमत को भी निशाना बनाया जा रहा है? पहली मर्तबा देख रहे हैं कि विफाक सूबे को इस तरह से निशाना बना रहा है, वबा की सूरत में, एक आफत की सूरत में। कौन से मतलब वो जो स्कैंडल सामने आए थे कि ये सही लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने इस तरह से किया, सिंध ने ठीक काम नहीं किया, मतलब पॉइंट स्कोरिंग तो सर नहीं होनी चाहिए। देखिए, नए पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिंध भी शामिल है। अगर सिंध में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, नादिरशाही हुक्म जारी कर दिया जाएगा, लोगों को एक कट्टा आटा तक नहीं दिया जाएगा, लोग भूख से मरने लगेंगे, तो क्या हम कहेंगे नहीं कि आप लोग करें? 18वीं तरमीम है, सारा पैसा सिंध में जाता है। मैं समझता हूँ सब गलत है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए।
جی سر، کتنا اب تک راشن تو جو ہے میں آپ تقسیم کر چکے ہیں؟ وہی میں نے گزارش کر رہا تھا اسی سلسلے میں کہ ہاسپٹلز میں 650 مقامات پہ ہاسپٹلز کے اندر ہم جو ہے سپرے کر چکے ہیں، اور یہ سپرے کا جو دائرہ ہے یہ ہم نے اب نچلی سطح پہ گلی محلے اور رہائشی علاقوں پہ پھیلا دیا ہے۔ اگر لاہور کی مثال دیں تو لاہور کے اندر ہم نے 50 سے زائد مشینیں جو ہیں اور 250 جو ہیں وہ تقریباً کمیٹیاں جو ہیں بنا دی ہیں۔ 250 ہماری الخدمت کمیٹیاں ہیں جو اپنے محلے کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ جو ہیں یہ اینٹی وائرس جو سپرے جو ہے یہ کریں گی۔ اس میں اور طرح آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ 17,834 ہم نے حفاظتی کٹس جو ہیں، یہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، یہ ہمارے مسیحا ہیں، یہ فرنٹ لائن پہ ہیں۔ ظاہر ہے جو ہر طرح کا جو پیشنٹ ہے وہ سب سے پہلے ادھر ہی جاتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ان کو یہ ساری چیزیں نہ مل سکیں، ماسک نہ ملے انہیں، گلابز نہ ملیں ان کو، یا ان کے پاس پراپر حفاظتی کٹس نہ ہوں۔ لیکن چند دنوں سے آپ یہ سن رہے ہیں نا جی، سندھ میں بھی خبریں آ رہی ہیں، مختلف جگہوں سے ڈاکٹر حضرات کی ڈسکشن بھی ہے کہ ہمیں جو ہے حفاظتی کٹس نہیں مل رہی۔ تو الحمدللہ کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا، آپ نے پتا کہ وہ ڈاکٹرز نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار فوری طور پہ حفاظتی کٹس لے کر پہنچے کہ بھائی یہ آپ حفاظتی کٹس لیں اور آپ جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کریں۔ تو الحمدللہ اس طرح جو ہے اس وقت تک 17,800 جو سے زائد جو ہے ہم حفاظتی کٹس جو ہیں مختلف ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے جو ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ہسپتال جو ہیں الخدمت فاؤنڈیشن نے حکومت پاکستان کو یہ آفر کی ہے، اور اس میں 2-3 آپریشن بھی ہو چکے ہیں، اور اس میں سب سے اہم سکھر والا بھی ہے، اور سندھ کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ وہ اپنا کرنٹائن بنائیں یا آئسولیشن سینٹر جو ہے وہ بنائیں۔ لاہور کے اندر خود ہم نے سری عظیم ہاسپٹل اور منصورہ ہاسپٹل جو ہے حکومت پنجاب کو یہ آفر کیا کہ یہ دونوں ہاسپٹلز کے یہ وارڈ جو ہیں اسپیشل 2 ہم نے آئسولیشن وارڈ جو ہیں بنا دیے ہیں، تاکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ کرونا کے جو پیشنٹ کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ابھی 1122 کے ذمہ دار کے ساتھ کل میری بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ جو ایکسپو سینٹر والا سینٹر تھا یہ خالی تھا، ہم نے 1000 بیڈز جو ہیں یہاں پہ لگائے، تو لوگ مذاق کر رہے تھے کہ پتہ نہیں پیشنٹ جو ہے وہ کدھر ہیں، لیکن اس وقت جو ہیں وہ تقریباً 400 کے قریب وہاں پہ پیشنٹس جی پیشنٹ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت صوبائی وزیر ماہر پروری اور جنگلی حیات ملک اسد علی کھوکھر صاحب نے ویڈیو میسج دیا ہے ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین کے لیے، عوام کے لیے، کس طریقے سے احتیاط کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا چاہیے، حکومت کیا کر رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے جس طرح عوام کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے آنر کو بھی، جس طریقے سے ان کا اپنی انتظامیہ سے یہ مطلب کہ پوری طرح ایکٹیو ہے، اور سڑکوں پہ، گلیوں میں، اور لوگوں کے ہر گھر تک اس کی رسائی ہے۔ تو میں میاں صاحب آپ کی بھی کاوشوں کو سراہتا ہوں، آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح اپنے پورے پاکستان میں یہ اپیل کی تھی کہ مخیر حضرات، پارلیمنٹیرین، ایم پی ایز، ایم این ایز، جتنے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ اپنے ارد گرد رائٹ لیفٹ ہر طرح نظر دوڑائیں، جتنے بیچارے دیہڑی دار اور وہ پسا ہوا طبقہ ہے جو کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب بے روزگاری میں بھی مطلب کہ نمبر 1 چلا گیا ہے، اور بھوک افلاس ان کا مقدر بن چکی ہے۔ تو خان صاحب کی ایک آواز پہ میں بطور مطلب کہ صوبائی منسٹر نہیں، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں اپنے عوام تک وہ ثمرات پہنچا رہا ہوں۔ میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے، اور اسی طرح میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کا ہر مخیر اس کو بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اور اگر ایک گھر کا راشن دے سکتا ہے، گھر کا دے، 1 لاکھ کے راشن دے سکتا ہے، 1 لاکھ گھر میں راشن دے۔ بہت ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ان کا ویڈیو پیغام آپ نے ملاحظہ کیا کہ ملک اسد علی کھوکھر صاحب نے جو بات کی ہے، بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کرونا کی وبا ایسی کہ جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ڈسٹرب کیا ہے، اور پاکستان تو ویسے بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، وہ سہولیات بھی نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ اس کے آگے فیل ہے، جس کے پاس دنیا کی تمام تر سہولیات اور سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی اس میں فیل ہو چکی ہے۔ تو اس موقع میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو آج کل کے دور میں، اس پرفتن دور میں اس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ یہ الخدمت کے رضاکار آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں،
کہ کس طریقے سے وہاں پر انسٹال کیے گئے گیٹس انسٹال کیے گئے ہیں, سینیٹائزر دیے گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ماسک تقسیم کیے گئے ہیں, تقریباً 25 لاکھ کے قریب ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ تقسیم کیے سب سے پہلے مرحلے میں. اس کے بعد تقریباً 1 ارب کے قریب جو ہے وہ راشن تقسیم میں. ایم آئی رائٹ سر, 1 ارب کے قریب پہنچ گیا راشن؟ کتنا ایگزیکٹ فگر کتنی پورے پاکستان میں؟ تو یہی میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ یہ تقریباً جو اس وقت راشن بیگ 3,15,754 جو ہیں یہ ہم نے راشن بیگ جو ہیں تقسیم کیے ہیں. اور اس میں ساری جو اس وقت تک ہماری جو ہے اماؤنٹ بنتی ہے جو سینیٹائزر کے لیے, ماسک کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ الخدمت پہ بہت بڑا پاکستانی عوام کا اعتماد ہے. یہ 1 ارب کوئی 25-30 کروڑ کے قریب اس وقت, یہ پیچھے والی فگر میں بتا رہا ہوں, 2-4 دنوں پہلے کی ہے. تو یہ اتنا بڑا اعتماد ہے. میں لیکن طارق بھائی کام ابھی تو بڑھ رہا ہے بالکل ڈے بائی ڈے. آپ بھی رپورٹس سن رہے ہیں, صورتحال ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو بڑھ رہا ہے. اور پہلے تو لوگوں کے پاس ان کے پاس کوئی سیونگ تھی, ان کے پاس کچھ سیونگ تھی, کسی کے پاس چند ہزار تھے, کسی کے پاس چند لاکھ تھے, تو ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ خرچ کر رہا تھا. لیکن سچی بات ہے, ایک وہ کنویں سے آپ کتنا پانی نکالیں گے, وہ کنواں تو جو کچھ ہو رہا ہے. بہت ساروں کے کنویں جو ہیں وہ سوتے جو ہیں, ان کی آمدن جو سیونگ جو ہیں, ان کی بچتیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں. یہ میں غریب کی بات نہیں کر رہا, یہ میں سفید پوش کی بات کر رہا ہوں, جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ڈرتا ہے, جو کسی سے زبان ہلانے سے ڈرتا ہے, جو کسی سے یہ اشارہ کرنے سے بھی ڈرتا ہے کہ یار میں بھوکا سو جوں گا, میں پیاز اور روٹی کے ساتھ کھانا کھا لوں گا, لیکن میں اس طرح جو ہے نہیں گا. سچی بات ہے, ایسے لوگ جو ہیں اب ہم محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں معاشرے. تو اس موقع پہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے, یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں مشکل وقت ہے. اور اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس موقع پہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو بھی انہوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, اور حکومت کی تو یہ ذمہ داری ہے نا جی, پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہ ساری عوام جو ہے, ساری رعایا جو ہے, یہ اس کی ذمہ داری میں آتی ہیں کہ وہ ان کا خیال کرے, عوام کرے. وہ وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم ہیں, وہ کسی ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ہم بہرحال اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم دیگر این جی او, جو بھی این جی او اس میدان کے اندر تھوڑا کام کر رہی ہیں, زیادہ کام کر رہی ہیں, ہم ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں, کیونکہ کام بہت بڑا ہے. لیکن میں سچی بات ہے طارق بھائی, میں اس موقع پہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے رضاکاروں کو دوبارہ آپ کے اس پروگرام میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری شاہد افریدی نے ابھی 2 دن پہلے سلیم صافی صاحب کے پروگرام کے اندر ان سے پوچھا کہ شاہد صاحب آپ کی اپنی فاؤنڈیشن بھی ہے, ظاہر ہر آدمی کو اپنی چیز جو ہے بڑی پسند ہوتی ہے, تو اپنی فاؤنڈیشن کے علاوہ آپ کو کون سی ایسی فاؤنڈیشن ہے, کون سی ایسی این جی او ہے, کون سی ایسے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں اور مناسب کام کر رہے ہیں. تو شاہد فریدی تو زاہدہ ایک اچھا کھلاڑی ہے, ہمارا سٹار ہے, بہت بھلا آدمی ہے. تو اس نے, وہ ہماری پارٹی کا آدمی تو نہیں ہے نا, وہ الخدمت کا کوئی کارکن تو نہیں ہے. تو لیکن اس نے کہا کہ جی الخدمت فاؤنڈیشن واحد ایسی این جی او ہے, رضاکاروں پہ مشتمل, ان کے پاس سلیم صاحب تو ہمارے اس ٹرانسمیشن میں آ کے انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا, غالباً آپ ہی تھے اس دن, انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ الخدمت جس طرح سے کام کر رہی. گورنر صاحب کر چکے ہیں اپریشیٹ, ثانیہ نشتر صاحبہ احساس کفالت پروگرام کی جو چیئر پرسن ہے وہ کر چکی. تو الخدمت فاؤنڈیشن سے انکاری تو کوئی بندہ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن اب ضرور وہی جو بات کو آگے بڑھانا ہے, اب یہ 1 ارب 30 کروڑ کی بات نہیں ہے, اب تو یہ اربوں کی بات ہے طارق صاحب. تو میں پاکستانی اپنی قوم سے, خاص کر پاکستانی بھائیوں سے اور یہاں کے مخیر حضرات سے, اہل سربت سے بھی میں مایوس بھی نہیں ہوں. مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ زلزلے کے موقع پہ زلزلہ آیا, وہاں پہ بے شمار مکان جو ہے وہ گر گئے, لیکن ان پاکستانیوں نے دنوں کے اندر جو ہے مکان جو ہے وہ تعمیر کر دے. وہاں پہ سیلاب آیا اور لاکھوں لوگ جو ہے متاثر ہوئے طارق بھائی, لیکن یہی یہ لاہوری تھے, یہ زندہ دلانے لاہور تھے, انہوں نے ٹرکوں کے ٹرک جو ہے وہ جو ہے راشن جو ہے وہ تقسیم کیا. لیکن ظاہر ہے اب وہ علاقائی تھا نا, وہ علاقائی تھا, لیکن یہ اب پوری دنیا, پورا پاکستان. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لاہور تو پھر, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, لاہور کا صدر ہونے کے ناطے
لاہور کے ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ ایسے اگر جنوبی پنجاب اور پورے پنجاب میں بھی ٹریول کریں تو پاکستانی عوام ایسی ہے جی بالکل بالکل آپ بالکل ادھر جدھر مرضی چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، کراچی میں جو مطلب معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جی جی بالکل بڑے لوگ بالکل مخیر حضرات جو ہیں وہ سپورٹ کریں، بڑی این جی اوز ہیں، تو ایک بڑا پازیٹیو وے ہے۔ تو طارق صاحب میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے یہاں پہ بھائیوں سے، مخیر حضرات سے خاص کر، کہ سچی بات ہے یہ مال اللہ کا مال ہے۔ بے شک کس کا مال ہے؟ یہ اللہ نے دیا نا۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ ولد صالح یدعو لہ وعلم نافع، کہ جب انسان جو ہے اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا سلسلہ جو ہے دنیا سے کٹ جاتا ہے، وہ اس کا مال نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ عبدالعزیز ہوتا ہے اور اس کے بعد چند لمحے بعد وہ میت بن جاتا ہے، گھر والے اس کو اس کے نام سے، اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے نا، اسے نام سے بھی نہیں پکارتے، بلکہ سارے ہی لوگ، حتیٰ کہ وہ میت کہتے ہیں، جی میت کو اٹھاؤ، میت کو رکھو۔ تو طارق بھائی یہ کون تین چیزیں باقی رہتی ہیں، وہ سارا کچھ چلا جاتا ہے، تین چیزیں باقی، ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے جس کو میں اس کے ساتھ میچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے غضب کو صدقہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ٹال سکتی۔ تو بھائی اس وقت جو ہے اللہ میاں ہم سے ناراض ہے نا، بیت اللہ شریف ہم پہ بند، مسجد نبوی کا دیدار جو ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں، مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، جو پناہ گاہیں ہیں، جہاں پہ جو سکون کی جگہ ہے، تو وہاں پہ میں آپ کا جانا جو ہے مشکل ہو گیا ہوا۔ تو یہ چیزیں کون ہیں؟ یہی انسان سوچے نا کہ یہ صدقہ جاریہ باقی رہنے والی چیز ہے، وَعِلْمٌ نَافِعٌ نفع بخش علم ہے، وَوَلَدٌ صَالِحٌ نیک اولاد ہے۔ تو میں اپنے مخیر حضرات سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ ٹی وی ٹوڈے نے، ٹی وی ٹوڈے والا خدمت ایک ساتھ بالکل کا یہ جو اچھا انہوں نے سلوگن کا آغاز کیا، ہماری یہ میراتھن ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ ہمارے بھائیوں کو یہ ٹی وی سکرین پہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے، سنہری بینک کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے آ رہا ہے، تو آئیے اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے آگے بڑھیں، تاکہ یہ اس وقت جو ہے طارق صاحب سچی بات ہے، لوگ سحری کرنے پہ جو ہے وہ ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے، افطاری کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ہم اس وقت بھی الحمدللہ اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے ڈیلی، یہ بہت تھوڑی ہے، جو 1 کروڑ جو 25 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے اس وقت لاہور، بالکل ایسے ہے، تو اس میں جو ہے بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور خاص کر جو ہے متوسط طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیچارہ پریشان ہے، دہاڑی دار جو ڈیلی ویجر جو ہے وہ تو ہے ہی، باقی اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے فیلڈ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں نا، ٹرانسپورٹر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کتنے لوگ، ڈرائیور، کنڈکٹر، رکشہ ڈرائیور، یہ اوبر والے، یہ کریم والے، یہ کریم موٹر سائیکل والے، یہ اوبر رکشہ والے، تو یہ اوبر موٹر سائیکل والے کتنے لوگ ہیں آپ اندازہ کریں نا ذرا۔ تو یہ ان کے لیے یہ ابھی تو یہ 1 ارب اور 36 کروڑ کی حیثیت کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں رمضان کے اس مہینے کے اندر، رحمت اور برکتوں کے اس مہینے کے اندر ہمیں اپنی جیبوں کو جو ہلکا کرنا چاہیے، اور جب ہم انشاءاللہ ہو جائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہو، بلکہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں اپنے گلی محلے میں دیکھیں، گلی محلے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے اس وقت جو ہے وہ مستری تھا، کون جو ہے مزدور تھا، کون جو ہے وہ ڈرائیور تھا، کون تھا وہ گاڑی بیچارہ رکشہ جو ہے وہ صبح لے کر نکلتا تھا، مجھے اور آپ کو تو معلوم ہے۔ تو کیوں نہ میں اپنی اگر افطاری جو ہے میں اس میں 3 4 5 چیزیں جو ہے وہاں پہ رکھتا ہوں، کیوں نہ میں ان کا عادی کر دوں۔ سحری کے اندر اگر میرا مینیو جو ہے کوئی اور طرح کا تھا، میں اپنے مینیو کے اندر جو ہے وہ کٹ لگا دوں، بالکل وہ کیوں نہیں، وہ کہاں گئی صلح حدیبیہ، وہاں پہ جو مواخات کا جو سارا وہ پروگرام ہے وہ کہاں ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار نے جو اپنے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا، تو وہ تو ہمارے لیے جگہ دی، بلکہ ان کو ہمارے لیے وہ روشن مسئلے ہیں نا جی، کاروبار کے اندر شریک کر لیا، حتیٰ کہ جن کی کوئی 4 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو فارغ کیا اور کہا کہ میرے
مہاجر بھائی کے پاس کوئی نہیں ہے رشتے کا اس طرح کا مناسب انتظام، تو انہوں نے اس کو جو ہے فارغ کر کے اس کا نکاح کروا دیا اس کے ساتھ. تو بھائی ہم مسلمان ہیں نا، اللہ اور نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں، تو عشق کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اس میں ہم آگے بڑھیں. تو آپ کیسے یہ مہم چلاتے ہیں سر، ڈونیشن اکٹھے کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ رضاکار اور پھر جو سفید پوش طبقہ ہے اس کو آپ کس طرح سے ڈھونڈتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ سلسلہ ہے نا کہ ایک تو آپ نے ڈونیشن کی بات کی، ہم آپ کے چینل کے اس میں وساطت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا یہ سورس ہے جی، اس میں سوشل میڈیا ہے ہمارا، اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں کو. پھر گلی محلے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں، تو ان وسائلوں ان کو درخواست کرتے ہیں کہ بھائی الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیش دے دیں، پیسے دے دیں، اگر پیسے نہیں دے دیں تو ان کائنڈ دے دیں. اب یہ لوگوں نے ہمیں جو ہے ان کائنڈ میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں چاولوں کے ٹرک دیے، بہت سارے اہل خیر نے ہمیں دالوں کے ٹرک دیے، بہت سارے اہل خیر نے ہمیں آٹے کے ٹرک دے دیے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے ہم نے پھر ان چیزوں کو جو ہے ہمارے والنٹیئرز نے، ہمارے رضاکاروں نے ان کو پیک کیا. وہ پیک کر کے جو ہے ان کو ایک ہم نے لاہور کے اندر جو ہے، خاص میں لاہور کی بات کر رہا ہوں اور یہ پورے پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ انہوں نے گلی محلے کے اندر ان ڈیزرونگ، ان مستحق افراد کی جو ہے لسٹیں بنائی ہیں گلی گلی اور محلے کے اندر. جب جو ہمارے پاس یہ سامان اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہم رکشے کے اندر، کسی چھوٹی گاڑی پک اپ کے اندر رکھتے ہیں اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں رات کے وقت میں اور چھپ چھپا کے ان کے گھر کا دروازہ ناک کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کرمدین صاحب ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے یہ سلمہ آپی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ نجمہ آپی ہیں، یہ بیوہ ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس تو ویسے بھی کوئی 2000 سے زائد بیوہ خواتین کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے. 1500 یتیم بچوں کی ہم الحمدللہ لاہور کے اندر کفالت کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر 15000 سے زائد ایسے یتیم بچے ہیں جن کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کفالت کرتی ہے، جن کو ماہانہ جو ہے ان کو پہلے جو تھا وہ 3500 روپیہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہم بھیجتے تھے ماہانہ کی بنیاد پہ، اور اس کو 3 ماہ کا کٹھا جو ہے بیوہ کے اکاؤنٹ کے اندر ہم باقاعدہ بیوہ کا اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے اور اس کو لائنوں کے اندر نہیں کھڑا ہونا، معذرت کے ساتھ احساس پروگرام کی طرح وہاں پہ پولیس کو نہیں بلانا پڑتا. الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلتا ان کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے پیسے چلے جاتے ہیں. 3 ماہ کے پیسے ایک بچے کے، اگر کسی بیوہ کے 3 بچے ہیں تو 3 ماہ کے 3 بچوں کے پیسے اس کے اکاؤنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے وہ جو ہے وہ بیچاری لائن میں جائے گی، رکشہ کروائے گی. تو الحمدللہ اس موقع پہ بھی میں اپنے مخیر حضرات سے، اپنے ڈونر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ 1500 یتیم بچوں کی کفالت جو ہے وہ ہمارے ظاہر ذمہ. ظاہر حالات تو ظاہر بہت سخت ہو چکے ہیں اور ان کی کفالت کا، اور نئے ڈونر سے میری درخواست ہے کہ 4000 روپیہ ماہانہ، صرف 4000 روپیہ ماہانہ ایک یتیم بچے کی کفالت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں کہ میرے. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے ملے. آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو یہ وسائل دیے ہیں تو ایک یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں اور صرف 4000 روپیہ ماہانہ. اور اگر سالانہ آپ دینا چاہیں تو 48000 روپیہ ماہانہ. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اگر فرض کریں میرے 4 بچے ہیں تو میں ایک 5واں بچہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. طارق بھائی ان کو بھی میں اسکول بھیج رہا ہوں، 4 بچوں کو اسکول بھیج رہا ہوں، 4 بچوں کی تعلیمی اخراجات ہیں، ان کو کھانا کھلا رہا ہوں. تو وائی ناٹ 5 میں ایک بچے کی کفالت میں لے لوں تو میں اس سے کیا مجھے رفاقت رسول مل جائے. جس کو رفاقت رسول مل گیا وہ کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل. تو اس موقع پہ میں اپنے مخیر حضرات سے، اپنے بہن بھائیوں سے یہ بھی میں التماس کروں گا کہ یہ آپ کو ہمارا سنہری اکاؤنٹ نمبر جو ہے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، تو آپ 4000 روپیہ ماہانہ کے حساب سے سال کے جو ہے 48000 روپیہ اس اکاؤنٹ کے اندر بھیج دیں اور او سی پی آرفن کیئر پروگرام اس میں مینشن کر دیں کہ یہ میں ایک بچے کی یہ کفالت کا ذمہ داری. تو پھر اس میں ہم طارق صاحب باقاعدہ ان بچوں کو نومینیٹ کرتے ہیں اسکولوں سے. اچھا. اور محلے کے چند جو ہیں معزز لوگوں سے ان کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں. دیکھیں نا یتیموں کے بھی درجات ہیں نا. کچھ یتیم ایسے ہیں جن کے والدین، جن کے والد صاحب یا جن کے بزرگ یا جن کا خاندان ابھی وہ مضبوط ہے، وہ گزارا کر سکتا ہے.
لیکن ہم ایسے یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں جو بیچاروں جن کے والد نے کوئی بہت زیادہ اثاثہ نہیں چھوڑا، جن کے خاندان کے کوئی ایسے افراد نہیں ہیں جو ان کی کفالت کر سکے، جو بیوہ کو جو ہے دیکھ سکے. تو الحمدللہ اس موقع پہ یہ رضاکار، ہمارے رضاکار محنت کرتے ہیں، گلی گلی محلے میں جا کے ان کی نامینیشن کرتے ہیں، پورا ڈیٹا ان کا تیار کرتے ہیں، ویریفیکیشن کرنے کے بعد مکمل سکول گوئنگ بچوں کی، یہ بھی یاد رکھے طارق صاحب کہ اس میں ہم صرف سکول گوئنگ بچوں کی کفالت کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن جائے. ورنہ تو وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے، کسی کو سبزی کی ریڑھی پہ کھڑا کیا ہوتا ہے، کسی کو وہ پنچر لگانے والی دکان پہ وہ بچے جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں. کئی ایسے ہمارے پاس کیس ہیں. ایک کیس ہمارے پاس ایسا عرفن بچہ جو بیچارہ یہ گندگی کے ڈھیر پہ کاغذ اکٹھا کرتا تھا. الخدمت فاؤنڈیشن نے اس کو والدہ کو پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا یہ کہتی گزارا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ الخدمت کے رضاکار وہاں پہ گئے، اس بچے کو لیا، اس کو اڈاپٹ کیا. وہ بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے الحمدللہ انجینئر ہو چکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہیرے معاشرے کے ایسے ہیرے جو ہیں معاشرتی اسی معاشرے کے اندر موجود ہے، انہی لوگوں میں موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ یتیم کی کفالت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو اڈاپٹ کرنے کے مترادف ہے، اور بہترین موقع ہے رمضان المبارک کی ان نیک گھڑیوں کے اندر کہ ہم جو ہے اپنے یتیم بچوں کی کفالت بھی کریں. کرونا کے جو مستحق لوگ ہیں، متاثرین جو لوگ ہیں کرونا سے، جو اس وقت جو بہت زیادہ پریشان لوگ ہیں، ان کی بھی مدد کریں. الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار الحمدللہ اس وقت میدان عمل میں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طارق بھائی کہ اس موقع پہ لاہور میں 5 جگہوں پہ الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہیں افطاری کا باقاعدہ انہوں نے اہتمام کیا. اچھا. اور افطاری پیک افطار جو ہے وہ عصر کے بعد جو ہے شروع ہوتے ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 ہزار مختلف گھروں کو انہوں نے مار کیا. اور ہمارے والنٹیئر جا کر وہاں پہ ان کے گھروں کے اندر خاموشی کے ساتھ پکی ہوئی افطاری جو ہے وہ تو اس افطاری میں کیا کیا ہوتا جو آپ دیتے؟ اس میں جی ایک بریانی کا ڈبہ، ایک جوس اور ایک پانی کی بوتل. اور الحمدللہ وہ ڈبہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں 2 پلیٹیں جو ہیں، 2 یا 3 پلیٹیں جو ہیں اس میں جو ہے بریانی ہوتی ہے. بڑا ڈبہ جو بریانی کا وہ ہم انشاءاللہ اس میں پیش کرتے ہیں. تو بعض اوقات ایسے ہمیں مخیر حضرات بھی ملتے ہیں. کل ہمارے ڈونر آئے تو ماشاءاللہ وہ ہمیں کوئی 200 ڈبہ ایسا پیک کروا کے گئے. اس میں تو انہوں نے فروٹ چاٹ بھی رکھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بڑا جوس بھی رکھا ہوا تھا، اس نے بریانی بھی رکھی ہوئی تھی، اس نے قورمہ بھی ایک ڈبی کے اندر ڈال کے رکھا ہوا تھا، اور ایک روگنی نان بھی اس میں ڈالے. انہوں نے ہمارے سپرد جو ہے وہ ڈبے کیے. تو پھر ہمارے والنٹیئر رضاکاروں نے وہ ڈبے جو ہے مستحق افراد تک ان کے گھروں کے اندر پہنچائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سفید ہے ساکی. تعاون کرتے ہیں اگر ٹرسٹ ہو تو. اور ٹرسٹ وردی بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کو اقدامات کیا کیے؟ کیا آپ بریفنگ دیتے ہیں یا ڈونرز کو مسلسل آپ رابطے میں رہتے ہیں ڈونرز کے ساتھ؟ یہ دیکھیے جی، ابھی میں نے جو آپ کو تقریباً یہ رپورٹ پیش کی ہے نا جی، یہ پاکستان کی جو رپورٹ تھی ابھی، یہ ہماری 7ویں رپورٹ تھی. ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان تک جو وسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جتنی رقم ہمارے پاس آتی ہے، اس کی جتنی بھی ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے، میں نے ابھی آپ کو اس کے اخراجات آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 1 ارب 25 کروڑ روپے کی رقم آئی، اور ان رقوم سے ہم نے کیا کچھ کیا. اور وہ بتا دیا کہ اس میں جو ہے سینیٹائزر جو ہے وہ استعمال ہوا، اس میں ماسک کتنے خریدے ہیں، اس میں راشن بیگز پہ کتنے اخراجات آئے، اس میں جو ہے حفاظتی کٹس پہ جو ہے ہم نے پیرامیڈیکل سٹافز اور ڈاکٹر حضرات کے لیے جو ہے وہ جو ہے ڈیٹیلز ہم نے. میں سر آپ کی جانب آتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف سیکرٹری پنجاب جناب جواد رفیق ملک صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے کہ آپ نے حال ہی میں چارج سنبھالا ہے، اور دوسری جانب ایک نیا چیلنج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مزید تیز کرنے ہوں گے. تو اس میں کیا کیا تبدیلی کی جا رہی ہے سر، اور کس طریقے کے اقدامات پر مزید توجہ دی جا رہی ہے اس وقت؟ بہت شکریہ آپ کا. اسی بات یہ کہ چیلنج صرف میرے لیے نہیں، یہ ہر بندے کے لیے ہے چیلنج، پوری قوم کے لیے ایک چیلنج ہے یہ ہمارا. تو انشاءاللہ ہم نے میٹنگز کی ہیں، صبح بھی کی ہیں، جو پھر کر رہے ہیں. تو باقی جو پالیسیز گورنمنٹ نے بنائی ہوئی انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے ہم نے مکمل طور پہ. تو ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کوارنٹین سینٹرز ہیں جو بنائے گئے ہیں، اس میں سے بعض اوقات یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں پی پی کٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے وہ انفیکٹڈ ہیں. تو اس پر کچھ جی ہاں جی بالکل ایسا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. ہمیں بالکل پتہ ہے ان چیزوں کا، سارا کچھ. انہی چیزوں کے لیے ہم نے میٹنگ کی ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر
ہاسپٹل میں کٹس وغیرہ ہر چیز پوری ہوں, ڈاکٹرز کو خاص جو جنہوں نے لائف سیو کرنی ہے لوگوں کی, ان کی کیئر کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. جی تو سر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت فرنٹ لائن پر جو عملہ ہے وہ ہمارا ظاہر ہے پولیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہیں اور پھر انتظامی مشینری بھی ظاہر ہے پورے ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہے, تو سر اس کی ایلیجبلٹی کو مزید بڑھانے کے لیے اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی جی بالکل توجہ دی جا رہی ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کروانا سب سے ضروری ہے جو ہم نے بنائے ہیں عوام کے لیے. اس لیے آپ لوگوں کا میڈیا کا بہت سپورٹ بہت ضروری ہے, اویئرنیس بہت ضروری ہے, کیونکہ صرف گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی, ہر بندے کو اس چیز نہیں اویئر کر سکتی. اس لیے آپ لوگوں کا میڈیا کا یہ رول ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر. آپ لوگ بھی اس پہ کریں کام انشاءاللہ, اور ہم بھی کر رہے ہیں محنت. سر عوام کے لیے کیا پیغام ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو اب 9 مئی تک اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے, تو عوام کو چاہیے عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ عوام کوشش کرے کہ جو ہم نے بنائی ہیں باؤنڈریز اس باؤنڈریز پہ عمل کریں, ہمیں زبردستی نہ کرنی پڑے عوام کے ساتھ. تو مطلب زبردستی بھی کی جا سکتی ہے اگر عوام گھر میں نہ رہے؟ ہاں جی, پھر مجبوری ہے, پھر گورنمنٹ کے پاس اپنا رائٹ تو ہے, وہ اپنی ریٹ تو پھر یوز کرتی ہے نا ہر جگہ. سر یہ کوشش کرفیو کی طرف تو نہیں جا رہے ہم لوگ کہ اگر عوام گھر میں نہیں رہے گی تو پھر کرفیو ظاہر ہے لگانا پڑے گا گورنمنٹ کو؟ دیکھیں یہ میکسیمم ہے, اب یہ اس پہ تو آپ پرائم منسٹر صاحب ڈیسیژن لے سکتے ہیں, وہی ہے, لیکن جو بھی ہے وہ ایک میکسیمم ہے. تو اگر عوام نہیں کوآپریٹ کرے گی تو پھر کچھ بھی ہو. سچویشن تو آپ نے پوری دنیا کی دیکھ رہے ہیں جس طرح جا رہی ہے, اور ہمارے پاس پنجاب میں تو اس وقت کیسز بھی بہت زیادہ ود ان 24 آورز ابھی 250 کیسز دوبارہ ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں کورونا سے متعلق. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریشن کا ڈسٹرکٹ میں اور اس وقت سیکریٹریٹ میں, آپ اس مشینری میں کچھ تبدیلی کریں گے یا اسی کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ دیکھیں مشینری تبدیل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, مشینری جو ہے وہ لیکن جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں چینجز ضرور آتی ہیں, لیکن مشینری کا کوئی ایسا نہیں جو مشینری چل رہی ہے اسی مشینری کے ساتھ چلنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جہاں ضرورت محسوس ہوگی تو وہاں کریں گے بھی. سر جو کرونا کے حوالے سے مختلف ڈسٹرکٹ ہیں ظاہر ہے اس میں آپ نے رینکنگ کی ہوگی, تو اس وقت ٹاپ پہ کون سے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے, کچھ ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز, ان کے خلاف ایکشن ہوگا؟ وہ ابھی میٹنگ میری ہے, یہ 3:30 بجے میٹنگ شروع ہو رہی ہے, تمام پنجاب پہ میں نے بلائے ہیں ڈی سیز وغیرہ اس چیز کو, تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو. میں نے آپ کو ابھی تو آیا ہے, تو ابھی اس بارے میں تو میں ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹ بھی ملیں گے, نظر آئیں گے انشاءاللہ. کوشش تو ہماری ہے کہ 9 مئی تک اس کو ختم کیا جائے, بہتر کیا جائے. اچھا سر, سابقہ چیف سیکرٹری پنجاب کی پالیسیز کو چلائیں گے یا کوئی تبدیلی اس میں نظر آئے گی ہمیں اور ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ لیکن پالیسی گورنمنٹ کی ہے, میں سیکرٹری ہوں یا وہ آزم صاحب نے بہت اچھے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں گے انہیں کو آگے بڑھائیں گے, جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہاں تبدیل بھی کریں گے. سر ایک نوٹیفیکیشن ابھی پینڈنگ ہے, وہ 20% کی ٹویٹ ایک آئی تھی پرائیویٹ سکولز کے جو فیسوں میں کمی کے حوالے سے, تو وہ یہ نوٹیفیکیشن بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں, کچھ عملی اقدامات کی طرف نہیں جایا جاتا, کچھ ڈیلیئنگ ٹیکٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں, ان کا خاتمہ ہوگا سر؟ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جی. ابھی دیکھیں جی چیف منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا رائز پنجاب کا, آج میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے, ہم رائز پنجاب شروع کر رہے ہیں. تو اس میں ہر چیز کی پالیسی ہے, ڈیفینیٹلی معیشت کو بھی دیکھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, باقی سارے معاملات بھی دیکھیں گے. سر آخری سوال ہے آپ سے, اعظم سلیمان صاحب جب آئے تو نئے آئی جی لے کے آئے شعیب دستگیر صاحب, آپ پولیس فورس کا بھی کمانڈر کوئی تبدیل کریں گے یا اسی سے کام نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک, جو چل رہی ہے ٹیم انشاءاللہ اسی ٹیم کے ساتھ چلیں گے. سر آخری ٹی وی ٹوڈے کے لیے کوئی پیغام اور ناظرین کے لیے؟ ٹی وی ٹوڈے کے لیے پیغام یہی ہے کہ بٹو صاحب بڑا اچھا ہم نے دیکھا آپ کا خدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی چل رہا تھا ٹی وی ٹوڈے کا جی, تو این جی اوز کے ساتھ. بات یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے عوام تک اب کریں, باقی جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. سر بیسٹ آف لک سر, بہت شکریہ. ہماری کارکردگی بھی آپ کے ساتھ, ہم کورونا کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے دست و بازو بن رہے ہیں, خصوصاً اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر این جی اوز جیسے کہ آپ نے کہا. آپ کے ان ریمارکس کا بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے سر, ضرور سمر کی ہے. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ الخدمت لیب ہمارے اسی مہینے میں انشاءاللہ جو ہے چبرجی کے اندر جو ہے اس میں ٹیسٹ جو ہے سسٹم شروع ہو جائے گا الحمدللہ. اور یہ ظاہر باہر کی لیب جو ہیں وہ آپ کو پتہ پرائیویٹ 8,000 9,000 لے رہی ہیں, ہم انشاءاللہ 50% رعایت پہ جو ہے یہ ٹیسٹ کریں گے. حکومت نے ہمیں پرمیشن دے دی ہے. آج میرے پاس وقت سر کم ہے, پہلے تو 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی, لیکن اب رمضان مبارک شروع ہوا ہے, ظاہر ہے معمولات زندگی بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں اور پھر دیگر معمولات بھی ہیں, ان کو بھی چلانا ہے. ناظرین 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکیں گے الخدمت فاؤنڈیشن اور ٹی وی ٹوڈے کے اشتراک سے, اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں جتنے مستحقین ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونرز ہیں وہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا سنہری بینک کا نمبر جو الخدمت
سند فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے، اس میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر سے 2 سے 3 ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔